अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा खालिक। आप देख रहे हैं KPN HD। नाज़रीन, फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि एतिकाफ़ किस तरह से किया जा सकता है और इस्लाम में ख़वातीन का एतिकाफ़ करने का मसनून तरीका क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एतिकाफ़ के लग़वी मानी है मतलब ठहर जाना, रुक जाना, मस्जिद के किसी कोने में जम के बैठ जाना। इस्तिलाह में एतिकाफ़ के मानी है किसी शख्स का मखसूस सिफ्त पर मस्जिद में ठहरे जाना, यानी कुर्ब इलाही की नीयत से अपने आप को मखसूस नशिस्त पर जमाए रखना और अपने आप को दुनियावी मामलात से अलग रखना, दुनिया दीनी अशगाल में अपने आप को मसरूफ़ कर देना। एतिकाफ़ की मुद्दत, एतिकाफ़ रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन मसनून और मुस्तजिब एतिकाफ़ वो है जो रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशर में किया जाए। आखिरी अशर में यानी 20वें रोज़े की शाम को असर के वक्त असर की नमाज पढ़ के उसके बाद आप एतिकाफ़ कर सकते हैं। एतिकाफ़ रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना सुन्नत है। एतिकाफ़ करने का मसनून तरीका ये है कि आप सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज के थोड़ा पहले यानी असर और मगरिब के दरमियान में आप एतिकाफ़ के लिए बैठ जाएंगे। मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा मसनून बात यह है कि वो मस्जिद के किसी एक कोने में एतिकाफ़ के लिए बैठ जाएं। जब आप एतिकाफ़ के लिए बैठेंगे तो आप उससे पहले क्या होगा कि दुनिया के तमाम अपने जितने काम हैं सब कामों को निपटा के आप एतिकाफ़ के लिए बैठ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसके बाद अगर आप एतिकाफ़ के दौरान में दुनियावी मामलात के लिए बाहर जाएंगे तो आपका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा, यानी आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसीलिए अपने तमाम दुनियावी कामों से फारिग होकर खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए आप 20वें रोज़े की शाम में आप एतिकाफ़ के लिए बैठ जाएंगे। इसी तरह से ख़वातीन अपने घर में एतिकाफ़ कर सकती हैं और इसी तरह अगर उन्हें दुनिया के काम हैं, मतलब कोई एक औरत अकेली है उसको एतिकाफ़ बैठने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन उसके बच्चे हैं और वो एतिकाफ़ भी बैठना चाहती है, लेकिन उसकी फिर अगर वो एतिकाफ़ बैठी है तो उसके काम तो करने वाला कोई नहीं है। अगर वो अपने काम के लिए भी बाहर जाएगी तो उसके सारा एतिकाफ़ टूट जाएगा, फासिद जो हो जाएगा। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अगर वो बिल्कुल फ्री है, फारिग है तो वो एतिकाफ़ के लिए बैठे, अगर नहीं है तो वो फिर अपने तमाम कामों से फारिग होकर अपने लिए कसरत से तिलावत की कसरत करे, ज़िक्र अस्कार करे, लेकिन वो मखसूस होकर एतिकाफ़ नहीं कर सकती। एतिकाफ़ करना सुन्नत मौक़ूता किफ़ाया है। अगर मोहल्ले वालों की तरफ से कोई एक बंदा भी एतिकाफ़ के लिए बैठ जाता है तो वो आखिरत में उसके मामलात से बरी हो जाएगा, लेकिन अगर मोहल्ले में से कोई शख्स भी एतिकाफ़ के लिए नहीं बैठते तो वो आखिरत में खुद अपने अंजाम के लिए गिरफ्तार हो जाएंगे। एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि आपका रोज़ा होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जब आप रमज़ान में एतिकाफ़ के लिए बैठे हैं तो आपके लिए रमज़ान का रोज़ा रखना शर्त है, इसके बगैर एतिकाफ़ नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना फ़र्ज़ इबादत के लिए ज़्यादा मौज़ू है, क्योंकि जब आप रमज़ानुल मुबारक में कोई एक नफल इबादत करते हैं तो वह आपकी फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है, और जब कोई आप एक फ़र्ज़ काम करते हैं तो वो 70 फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल अशरा रहमत का है, दरमियान का मग़फ़िरत का और आखिरत का अशरा जहन्नम से आज़ादी का है।
جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے اس طرح سے ہوتے کہ اپنی لنگوٹی کو کس کر باندھ دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: واجب، سنت، نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم ہو گیا، آپ کے اوپر مطلب لازم، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا، یعنی آپ نے منت مانگی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اور یہ اعتکاف 5 دن 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ مسجد میں اس ارادے سے جاتے ہیں کہ اب میں اعتکاف یہاں پہ جب میں جاؤں گا میرا کام پورا ہو گیا، اور میں وہاں پہ اعتکاف بیٹھوں گا اور اللہ تعالیٰ کو خاصتاً راضی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یا اللہ آپ نے میرا کام آسان کر لیا۔ تو وہ اعتکاف آپ کا 5 دن 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو خاص کر اللہ تعالیٰ کے لیے دعا اور عبادت میں اپنا سارا ٹائم گزاریں گے، تلاوت کریں گے اور اپنا تمام تر وقت عبادت میں گزاریں گے۔ دوسرا اعتکاف اعتکاف سنت ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں رمضان کے بعد شام کو، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کرتے تھے، وہ اعتکاف اعتکاف سنت ہے۔ تیسرا اعتکاف اعتکاف نفل ہے، وہ آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم اور کسی بھی کم دن کا، مطلب 1-2 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، یا کچھ وقت کے لیے بھی آپ اعتکاف وہ کر سکتے ہیں۔ وہ اعتکاف اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے دن کا تعین لازم نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جو شخص میری طرف آہستہ آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک موقع دیا ہے کہ ہم خالصاً اللہ کو راضی کریں، اور اگر ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کسی کو بھی موقع نہیں دیتے۔ تو جب ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد پڑھ کے، جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے سب سے پہلے آپ نے تحیۃ المسجد، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے 2 نوافل آپ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد آپ 2 نوافل نیت کریں گے اعتکاف میں بیٹھنے کی کہ یا اللہ میں اعتکاف میں جو بیٹھ رہی ہوں آپ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول کریں، اور اس میں آپ کا کیا دنیا میں مفاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خالص اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنے باہر کے معاملات نہیں دیکھیں گے۔ آپ اگر باہر کوئی جنازہ ہو جاتا ہے آپ جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ بیماری میں کسی بھی مریض کو دیکھنے نہیں جائیں گے، کوئی اپنے بازار کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ جب جائیں گے تو آپ کے کیا ہوگا کہ وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، اور بلا وجہ دنیاوی، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں بہت سارے افراد مل کر بھی اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دنیاوی معاملات پہ بات نہیں کریں گے، آپ کی رضا خالصاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ یکسوئی بھی نہیں رہتی، اور رمضان المبارک میں آپ اگر عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ویسے تو ہر ٹائم ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے قرآن پاک ایک وہ واحد چیز ہے جو ہمیں بار بار اپنے مسلمان ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کراتی ہے، تو ہمیں عام دنوں میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم عام دن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم رمضان میں بھی ہم کوشش کریں کہ ایک ہمارا قرآن پورا مکمل ہونا چاہیے، اور جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں 10 دنوں میں کم از کم کتاب رکھ لیں، اور اس میں فضائل صدقات رکھ لیں، فضائل اعمال رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں، آپس میں آپ کی گفتگو اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں۔
اگر آپ مسجد میں بھی بیٹھ کے دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں گے تو پھر آپ کا اعتکاف بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواتین کا اعتکاف یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک جگہ پہ عبادت کے لیے جگہ کو مخصوص کر لیں، یعنی عورت اگر مسجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کے لیے زیادہ افضل ہے، اور وہ گھر میں ایسی جگہ کو مختص کر لے، یعنی اسی جگہ کو خاص کر لے جہاں پہ وہ اپنی عبادات میں اس کو کوئی بھی خلل نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، کیونکہ جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، پھر اس میں آپ نے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے رکھنی ہوں گی۔ اچھا، اعتکاف کے دوران ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران فون مت یوز کریں۔ دیکھیے، آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو خالصاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے موبائل سوئچ کر لیں، پورے 10 دن کے لیے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے میسیجز کریں، فون کالز ریسیو کریں تو وہ ہماری یکسوئی تو نہیں ہے نا، پھر ہم دنیا سے بھی ٹچ ہیں۔ ہم نے 10 دنوں میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ پھر دنیاوی معاملات میں گھس کے اپنے ایمان کی خرابی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی طرح خواتین اپنے موبائل کے سوئچ آف کر دیں اور صرف خالصاً یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان میں نے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے خالصاً اللہ کی رضا کے کام کرنے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ اپنی یہ نیت کر لیں کہ میں ان 10 دنوں میں ایٹ لیسٹ 3 قرآن تو مکمل کروں گی۔ بلا عذر باہر مت جائیں، اگر آپ کا آنا جانا باہر ہے، باہر آپ بات بھی کر رہے ہیں، آپ ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، آپ نے یہاں فلاں چیز کہاں رکھی ہے، ٹھیک ہے، باہر سے آپ کو امی آواز دیں گی، بہن آپ کو آواز دیتی ہے، ابو بھائی آپ کو آواز دیتے ہیں، تو آپ فوراً ان کی بات کا جواب دیں گے، ہاں فلاں چیز میں نے فلاں الماری میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا اعتکاف نہیں ہے، وہ آپ دنیا سے بھی ان ٹچ ہیں۔ اپنے سارے معاملات باہر فارغ کر کے آپ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں گے، تاکہ آپ کی عبادت میں کسی بھی قسم کا کوئی خلل نہ ہو۔ جو شادی شدہ عورت ہے اسے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگی، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر شوہر آپ کو اجازت دے دے کہ آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں، پھر اس کے بعد شوہر کے لیے یہ انتہائی غلط بات ہے کہ پھر وہ ہر کام کے لیے اپنی بیوی کو بلائے۔ اچھا، پھر وہ جہاں پہ وہ اعتکاف کریے اعتکاف کی جگہ پہ آ جائے، پوس و کنار کرے، یا حاصل ہو جائے گا۔ تو اگر شوہر بیوی کو اجازت دیتا ہے، پھر اس کے بعد شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت کے اعتکاف کی جگہ پہ نہ آئے، اور تاکہ اس کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کریں تو یہ پھر ہمارا اور اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، تو جب پھر اللہ اور بندے کے معاملے میں دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں تو پھر وہ عبادت میں اس طرح کی یکسوئی نہیں رہتی۔ تو ناظرین، آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں تو آپ ضرور بیٹھیں۔ میں ایک دفعہ اعتکاف بیٹھی تھی، الحمدللہ بہت مزہ آیا تھا، بہت اچھی اس کے بعد وہ چہرے پہ جو نور ہوتا ہے، اور جب وہ آپ باہر آتے ہیں وہ آپ کی فیلنگز ہی بہت چینج ہوتی ہیں، سب آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے آگے سارے آپ کا استقبال کریں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ آپ کے لیے وہ خوش قسمتی والی بات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ ہم اللہ کو جب رضا کے لیے راضی کرنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہم سے خوش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو ہم نے دنیا کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، دکھاوا بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں ریاہ کاری آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ جب بیٹھ رہے ہیں تو خالصاً اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اسی لیے اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیا پتہ آپ کو اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، تو اس میں جو آپ کو رونق ملے گی، اس میں جو آپ کو سعادت ملے گی، اس میں جو آپ کی تلاوت کی یکسوئی ہوگی، ذکر و اذکار کی یکسوئی ہوگی، وہ آپ کا یادگار لمحہ ہوتا ہے، وہ زندگی میں آپ کو کبھی پھر نہیں ملتا۔ اب مجھے اتنا شوق ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اعتکاف بیٹھوں، لیکن دیکھیں
اب ایسی سچویشن ہے، بچے ہیں، گھر ہے اکیلا، اس میں بندہ نہیں بیٹھ سکتا، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو آپ ضرور بیٹھیں، اور ضرور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر ایک دفعہ اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دے، اور جو بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو جمعۃ الوداع ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔